नबी के नाम पर आन बान देते हैं, सिर्फ सर ही नहीं खानदान देते हैं। घराना तो देखिए मेरे हुसैन का, दूध पीते बच्चे भी जान देते हैं। प्यारे नाजरीन, आज हम आपको इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का वो दर्दनाक वाक़या सुनाएंगे जिसे सुनने के लिए जिगरा चाहिए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जनाजा किसने पढ़ाया, उन्हें कब्र में किसने दफन किया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद जुलझना का क्या बना। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सर मुबारक के साथ यजीद ने क्या किया जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की लाश तनो तन्हा रेतली जमीन पर पड़ी थी तो कबूतर ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खून से पर क्यों रंगे और कबूतर की वफादारी के बाद उल्लू का क्या किरदार था जिसे लोग मनहूस परिंदा कहते हैं। आज हम तमाम तफसीलात आपके साथ एक ही वीडियो में बयान करेंगे ताकि सबकी नॉलेज में इजाफा हो सके। इंशाल्लाह आज आप सबको ऐसा लगेगा जैसे आप करबला के मैदान में खड़े हैं और अपनी आंखों से ये मंजर को देख रहे हैं। बस जिगरे को थोड़ा बड़ा करके इस बयान को सुने और कमेंट बॉक्स में लब्बैक या हुसैन जरूर लिखिएगा। करबला के मैदान में अब न शमशीर की चमक बाकी थी न नेज़े की झनकार। सूरज की आखिरी किरणें जब धरती को छूने लगी तो जमीन खून में तरबतर और हवा खामोशी से मातम करती महसूस होती थी। हर तरफ लाशें थी और हर लाश एक कहानी, एक रिश्ता, एक दर्द का निशान। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर तन से जुदा, सीना छिला हुआ और जिस्म घोड़ों के समों से रौंद दिया गया। क्या ये वही हुसैन थे जिन्हें रसूल खुदा ने अपनी गोद में खिलाया था, जिनके लिए फरमाया था हुसैन मनो अना मिनल हुसैन। अब वही हुसैन धूप में बेकफन बेगौर पड़े थे और कोई आंख नम न थी, कोई हाथ उनके जिस्म पर चादर डालने को न बढ़ा। खाक उड़ रही थी जैसे आसमानों जमीन भी ये जुल्म ना सह पा रहे हों। धूप इतनी तेज थी शहीदों के जिस्म झुलसने लगे। जरा सोचो, अली अकबर का वो मासूम चेहरा जिसे देखकर नबी की याद आती थी, वो चेहरा अब गिरदो गुबार में छुप चुका था। इमाम कासिम, वो कम उम्र शहजादा जो निकाह के चंद लम्हों बाद दुल्हन छोड़कर शहादत के सफर पर गया, वो भी बेहिसो हरकत पड़ा था और उसके हाथों में अब ना हिना थी ना तलवार की सकत। इमाम अब्बास, वफा का पहाड़ जिसने परचम को जमीन से छूने न दिया, वो खुद दो बाजुओं से महरूम जमीन पे पड़े थे और परचम लहू में डूबा हुआ था। किसी ने उनके जख्मों पे मरहम न रखा, किसी ने उनके चेहरे पे चादर न डाली। अफसोस, कोई भी नहीं था और ये सब जुल्म उन पर हुए जिनके नाम पर आसमान कांपता था, जिनकी दुआ से बारिश बरसती थी, जिनकी आंखों में रसूल खुदा को सुकून मिलता था। औरतें कैदी बना ली गईं, बच्चों के गले सूख गए, खैमे जला दिए गए और वो 6 माह का बच्चा अली असगर जिसे पानी की तलाश में नेज़े पे उठाया गया, वो अब माँ की गोद में नहीं बल्कि खाक में प्यासा दफन है। और फिर वो घोड़े आए, क्या कहूँ, जुबान कांपती है, दिल दहलता है। उमर बिन साद के हुक्म पर 10 घुड़सवार निकले और उन पुरनूर जिस्मों को अपने समों से कुचलना शुरू कर दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सीना, उनका चेहरा, उनका वजूद, सब कुछ मिट्टी में मिल गया। दिल चीख उठता है, या रब, ये कैसा दिन था। क्या किसी माँ के जिगर के टुकड़े के साथ ये सुलूक हो सकता है। आसमान की खामोशी, जमीन का सकूत और इंसानों की बेहिसी सब एक साथ नोहा कना थे, मगर जबानें बंद थी, दिल पत्थर हो चुके थे। शाम के साए गहरे होते गए, लाशें वही पड़ी रहीं। कूफा के लोग दरवाजे बंद करके सो गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैदान करबला में सिर्फ हवा रह गई थी जो हर लाश को चूम कर मातम कर रही थी। और सबसे ज्यादा दर्दनाक वो लम्हा था जब बीबी ज़ैनब के लबों पर कोई फरियाद भी बाकी न थी, सिर्फ खामोशी, ऐसी खामोशी जिसने सदियों को सुना कर रख दिया। कूफा, वही शहर जहाँ कभी इमाम अली की खिलाफत के दिनों में अदल बोला करता था, आज वहाँ खामोशी थी, मगर ऐसी खामोशी जो गुनाह से भरी हुई थी। गलियों में चेहरों पर नकाब न थे मगर जमीर छुपे हुए थे। वो लोग जो कल तक इमाम हुसैन को खत पे खत लिख रहे थे, आज दरवाजे बंद किए बैठे थे। कूफा की गलियों में एक अजीब सा बोझ उतर आया था।
صبح سورج نکلا تو روشنی کی بجائے اندھیرا محسوس ہوتا تھا۔ کچھ مرد چھپ کر مسجد کے دروازے سے جھانک رہے تھے، کچھ عورتیں کھڑکیوں سے پردہ ہٹا کر فضا کو دیکھ رہی تھی۔ ہر دل میں ایک ہی سوال تھا، ہم نے کیا کر دیا؟ کل تک یہی لوگ کہتے تھے، آئیے حسین، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم یزید کے ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے، مگر جب وقت آیا تو ہر ایک نے اپنا دامن بچا لیا۔ جب امام کے ساتھیوں کو ایک ایک کر کے شہید کیا جا رہا تھا تب یہ کوفی صرف سن رہے تھے، اور جب امام کے گلے پر خنجر چلا تب یہ کوفی خاموشی سے اپنے گھروں میں چھپے بیٹھے تھے۔ عبید اللہ بن زیاد کا محل جشن کا گھڑ بنا ہوا تھا۔ عمر بن سعد کی فتح کی خبریں پہنچ چکی تھی۔ خچر پر امام حسین کا سر لایا گیا اور محل میں نقارے بجائے گئے۔ شہر کی فضا میں شور تھا، مگر دلوں میں ایک عجیب سا ڈر۔ ہر کوفی جانتا تھا وہ کسی نہ کسی طرح اس قتل میں شریک ہے، اگرچہ اس نے خنجر نہ اٹھایا مگر اس نے آواز تو بلند نہ کی۔ کچھ کوفی مرد اس دن قبرستان کی طرف نکلے تھے، شاید دل میں کچھ پچھتاوا تھا، شاید ضمیر جاگا تھا۔ ایک نے کہا چلو حسین کو دفن کریں، مگر فوراً ہی دوسرے نے روکتے ہوئے کہا کیا پاگل ہو گئے ہو؟ عمر بن سعد کے سپاہی پہرا دے رہے ہیں، اگر کسی نے قریب جانے کی کوشش کی تو وہ بھی مارا جائے گا۔ اور وہ رک گئے، وہیں ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کر بس آسمان کو تکتے رہے۔ لاشیں انہیں پکار رہی تھی، امام حسین کا بے سر جسم، عباس کے ٹوٹے بازو، علی اکبر کی جوانی، سب انہیں بلا رہے تھے، مگر وہ کوفی خاموش رہے۔ ایک بڑھیا عورت جو کل تک امام کے لیے نعرے لگاتی تھی اس روز اپنے بیٹے سے کہہ رہی تھی، بیٹا جا حسین کی لاش کو دیکھا، مگر بیٹے نے کہا ماں اگر میں گیا تو مجھے بھی گرفتار کر لیں گے۔ ہائے یہ خوف، یہ کیسا خوف تھا جو نبی کے نواسے کے ساتھ کھڑے ہونے سے لوگوں کو روک رہا تھا۔ کیا زندگی اتنی پیاری ہو گئی تھی یا ایمان اتنا سستا ہو گیا تھا؟ ایک چھوٹا بچہ جس نے کبھی حسین کو مسجد میں خطبہ دیتے دیکھا تھا اپنے والد سے پوچھتا ہے، ابا وہ جو سفید کپڑوں میں آتے تھے جن کے ساتھ علی اکبر ہوتا تھا کیا وہ مر گئے؟ باپ نے نظریں جھکا لی اور صرف اتنا کہا، ہاں بیٹا مر گئے، مگر ہم سب ان سے پہلے مر گئے ہیں۔ شہر کے امام بھی خاموش تھے، قاضی خاموش، تاجر خاموش، سب اپنی دکانیں بچا رہے تھے، اپنی عزتیں، اپنی جانیں بچا رہے تھے، اور یزید کا ظلم پروان چڑھ رہا تھا۔ شہر کے باہر کربلا میں نبی کا نواسا بے غور و کفن پڑا تھا، اور یہاں انسانیت اپنی قبر میں دفن ہو چکی تھی۔ رات ڈل چکی تھی، وہ رات جس میں نہ چاند کا اجالا تھا نہ ستاروں کی چمک، صرف سیاہی تھی، سناٹا تھا اور زمین پر ظلم کی مہریں۔ کربلا کا میدان ویران ہو چکا تھا، صرف بے جان لاشیں تھیں اور کچھ بکھرے ہوئے نیزے، خون آلود کپڑے اور جلے ہوئے خیمے۔ خاموشی ایسی کہ دل کانپ جائے، جیسے ہر ذرے میں آہٹ ہو، ہر سایہ چیخ رہا ہو۔ اسی سیاہی میں بنو اسد کا قبیلہ جو کربلا کے قریب رہتا تھا اپنے مردوں اور عورتوں کے ساتھ آہستہ آہستہ خندقوں سے نکلتا ہے۔ ان کے ہاتھوں میں بیلچے، کمبل اور کچھ پانی کے مشکیزے تھے۔ ان کے دلوں میں ایک ہی خیال تھا، یہ لاشیں دھوپ میں کیوں پڑی ہیں؟ یہ کون ہیں؟ جب وہ قریب پہنچے تو پہلے ہی قدم پر ایک عورت کی چیخ نکلی، یا اللہ، یہ تو رسول کے نواسے کا چہرہ لگتا ہے۔ مردوں نے آنکھیں جھکا لی، کچھ پیچھے ہٹ گئے، کچھ نے کپڑا منہ پر رکھ لیا تاکہ آہیں دب سکیں، مگر کہاں وہ آہیں جو آسمان چیرنے کو تیار تھی، وہ آنکھیں جو ہر لاش کو دیکھ کر خون روتی تھی۔ ایک جوان لڑکا جو شاید کبھی امام حسین کے خطبے سن چکا تھا ان کے جسم کی طرف بڑھا، جیسے ہی اس نے چادر ہٹائی چیخ مار کر پیچھے گر گیا۔ اللہ اکبر، یہ وہی ہیں حسین، نبی کے نواسے۔ ان کے سینے پر گھوڑے دڑائے گئے، ہر طرف سسکیاں، آہیں اور دہاڑیں گونجنے لگی۔ ایک بوڑھی عورت جن کے ہاتھ میں صرف ایک چھوٹا سا پانی کا مشکیزہ تھا امام کے جسم کے قریب آئی اور کہنے لگی، مولا ہمیں معاف کر دو، ہم کچھ نہ کر سکے، ہم صرف تماشائی بنے رہے، ہمیں معاف کر دو۔ قبیلے کے سردار نے سب کو اکٹھا کیا اور کہا، ہمیں کچھ کرنا ہوگا، یہ لاشیں یوں ہی نہیں پڑی رہنی چاہیے، یہ ظلم ہے اور ہم اس ظلم کے خاموش گواہ نہیں بن سکتے۔ مگر ایک مسئلہ تھا، لاشیں پہچانی نہیں جا رہی تھی، سب کے چہرے گرد میں چھپے ہوئے تھے، جسم بے ترتیب،
خون میں ڈوبے ہوئے، کسی کے بازو نہ تھے، کسی کا سینہ چاک تھا، کسی کا سر تن سے جدا تھا۔ بنو اسد پریشان ہو گئے، کہے جا رہے تھے ہم کیسے پہچانیں، کس کو کہاں دفن کریں؟ ایک نوجوان نے روتے ہوئے کہا، اللہ کی قسم یہ لوگ شہید نہیں، یہ روشن کے مینار ہیں، ہمیں ان کی قبریں بنانی ہوں گی ورنہ زمین بھی ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ چند عورتیں لاشوں کے پاس جا کر رو رہی تھیں اور بچوں کو سمجھا رہی تھیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ظالم کے سامنے جھکنے سے انکار کیا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی ماں زہرا تھی، جن کے نانا محمد تھے۔ رات گزر رہی تھی، آسمان پر بادل چھا رہے تھے، جیسے وہ بھی اس ظلم سے شرمندہ ہو، جیسے وہ بھی زمین سے منہ چھپا رہے ہوں۔ اچانک ایک ضعیف مرد آگے بڑھا اور کہا، ہم پہچان تو نہیں سکتے مگر ہم دفن تو کر سکتے ہیں۔ اللہ جانتا ہے کون کہاں ہے، ہمیں ان کے جسموں کو عزت دینی ہوگی، رات کے سائے میں، اندھیرے میں، مگر دل کے نور سے۔ اور بنو اسد تیار ہو گئے۔ تبھی اچانک دور سے ایک سایہ نظر آیا، ایک دبلی بیمار سی شخصیت کمزور قدموں کے ساتھ کربلا کی طرف بڑھ رہی تھی۔ بنو اسد رک گئے، خوف زدہ ہوئے، لیکن جب وہ قریب آیا تو سب نے دیکھا کہ اس کے چہرے پر نور تھا، آنکھوں میں عارفانہ سکون اور دکھ۔ کسی نے دھیمی آواز میں کہا، یہ امام زین العابدین ہیں، حسین کے بیٹے۔ رات کا قرب بڑھتا جا رہا تھا اور دفن کی تیاری مکمل ہونے لگی تھی۔ رات کی خاموشی ٹوٹ رہی تھی، لیکن کسی شور سے نہیں بلکہ آہستہ آہستہ بہنے والی سسکیوں سے۔ امام زین العابدین اب ہر شہید کے جسم پر جھک جھک کر پہچان کرتے، کپڑا ہٹا کر چہرہ دیکھتے اور پھر تھر تھراتے لبوں سے زمین پر گر جاتے، جیسے ہر لاش کے ساتھ ان کے وجود کا کوئی ٹکڑا دفن ہو رہا ہو۔ قاسم کا نحیف بدن جب ان کے سامنے آیا تو ان کے ہاتھ تھر تھر کانپنے لگے۔ اے میرے بھتیجے، میرے پیارے قاسم، تو دلہن کے ساتھ تھا، نکاح کے لفظ ابھی ٹھیک سے سنے بھی نہیں تھے اور تیری شہادت کا بستر کربلا کی خاک بن گیا۔ انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے اس کمسن شہزادے کو غسل دیا، نہ کپڑے تھے نہ کفن۔ بنو اسد کی عورتوں نے اپنے دوپٹے دے کر کپڑے سیے اور وہی کفن بنا۔ ایک ایک ٹانکا، ایک ایک دھاگا آنسوؤں میں بھگویا گیا۔ امام نے قاسم کے چہرے پر ہاتھ رکھا اور کہا، میرے رب، قاسم کی قربانی قبول فرما۔ اس نے دلہن کو چھوڑا، گھر کو چھوڑا اور تیرے دین کو تھاما۔ پھر علی اکبر کی باری آئی اور آسمان تھر تھرا اٹھا۔ اکبر، میرے جوان بیٹے، تو میری آنکھوں کا نور تھا، میں نے تیرے سر پر ہاتھ رکھا تھا، تیرے چہرے میں نبی کی جھلک دیکھی تھی اور آج تو خاک میں لپٹا ہوا ہے۔ امام سجدے میں گر گئے، سینہ زمین سے لگا لیا اور روتے ہوئے کہا، یا اللہ، میں تیرا عاجز بندہ تیرے لیے اپنے بیٹے کی جوانی قربان کر رہا ہوں، میں تیری رضا کے لیے وہ قربانی دے رہا ہوں جسے کوئی باپ برداشت نہ کر سکے۔ علی اکبر کے چہرے پر مٹی جھاڑی گئی، آنکھیں بند کی گئیں اور پھر مٹی دی گئی، اور ہر مٹھی مٹی کے ساتھ امام کے دل سے ایک چیخ نکلتی۔ جب عباس کی باری آئی تو امام زین العابدین لرز گئے۔ وہ جسم جس کے بازو نہ تھے، جو خیمے سے پانی لانے گیا تھا مگر خود خالی ہاتھ لوٹا، اب مٹی میں دفن ہو رہا تھا۔ چچا عباس، آپ نے وفا کو معنی دیے، آپ نے پرچم کو جھکنے نہ دیا، آپ نے حسین کا دل جیت لیا۔ امام نے اپنے کپڑوں کا ایک ٹکڑا پھاڑ کر عباس کے کٹے بازو پر باندھا اور کہا، وفا کی ان نشانیوں کو مٹی بھی سلام کرے گی۔ پھر مٹی دی گئی، مگر نہ ہاتھوں میں سکت تھی نہ دل میں صبر، مگر امام زین العابدین اپنے ہاتھوں سے سب کو دفن کرتے رہے، ہر قبر کے پاس کچھ وقت گزارتے، ہر قبر پر قرآن کی آیات تلاوت کرتے، اور بنو اسد کے لوگ خاموش آنکھوں میں سمندر لیے بس دیکھتے رہتے۔ خاک میں لپٹے چہروں پر نور جھلکتا تھا، اور وہ مٹی، وہ کربلا کی مٹی، وہ زمین، وہ آج مقدس ہو گئی تھی، اور ابھی سب سے بڑی قبر باقی تھی، امام حسین علیہ السلام کی۔ ان کی تدفین کا واقعہ ذرا جگرا بڑھا کر کے سنیے گا، کیونکہ اب ایسا لگے گا جیسے آپ کربلا میں کھڑے ہیں اور یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اب رات تھم گئی تھی، جیسے وقت رک گیا ہو، زمین رک گئی، آسمان جھک گیا اور ہوائیں ساکت ہو گئیں۔ بنو اسد کے لوگ خاموشی سے پیچھے ہٹ گئے، کیونکہ اب وقت تھا امام حسین کی تدفین کا، نواسہ رسول کا، شہزادہ زہرا کا، وارث علی کا۔
ان کی لاش جو سر کے بغیر دھوپ میں پڑی رہی۔ امام زین العابدین اس بدن مبارک کے پاس بیٹھے جسے پہچاننے میں بھی لمحے لگے تھے۔ جب انہوں نے چادر ہٹائی، جسم چھلنی، سینہ روندا، کمر زخمی، اور وہ چہرہ جو کبھی نبی کو مسکراتا دکھتا تھا اب خون آلود پڑا تھا۔ بابا، امام زین العابدین کی زبان سے نکلنے والی یہ ایک صدا اور فضا چیخ اٹھی۔ بابا، آپ تو کہتے تھے میں چھوٹا ہوں، میں بیمار ہوں، مجھے جنگ نہیں لڑنی، مگر آپ کو دفن کرنے کی طاقت کہاں سے لاؤں؟ وہ لاش جس نے کربلا کو تاریخ کا ماتم بنا دیا، وہ لاش اب اپنے بیٹے کے سامنے پڑی تھی، اور بیٹا زار و قطار روتا، ہاتھوں سے خاک تھامتا، زمین سے لپٹتا اور آسمان کی طرف دیکھتا، اور پھر کچھ ہونے لگا۔ آسمان پر بجلی سی چمکی، بادل گرجے، اور فضا میں ایک نورانی مہک پھیل گئی۔ بنو اسد کے سردار نے آہستہ سے کہا، کچھ آ رہا ہے۔ آسمان سے سفید پر والے فرشتے اترنے لگے۔ ان کے ہاتھوں میں مشقیں تھیں، چادریں تھیں اور کچھ نورانی تسبیحات۔ ان کے چہروں پر سجدے کا اثر، آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر حسین کا نام تھا۔ ایک فرشتے نے امام زین العابدین کے قریب آ کر کہا، ہم وہی فرشتے ہیں جو بدر میں نازل ہوئے تھے، آج ہم کربلا کی مٹی کو سجدہ کرنے آئے ہیں۔ فرشتوں نے امام حسین کے جسم مبارک کے گرد ایک حلقہ بنایا۔ ہر فرشتہ اپنے پروں سے گرد ہٹاتا رہا، مٹی صاف کر رہا تھا اور ہلکی آواز میں سورہ یاسین پڑھ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے آسمان، زمین، فرشتے سب اس شہید کربلا کو دفن کرنے کے عمل میں شامل ہو گئے ہوں۔ جنات کی ایک جماعت جو عرصہ سے امام کی زیارت کے لیے آیا کرتی تھی، آج وہ بھی حاضر تھی۔ ان کے سردار نے زمین کو چوم کر کہا، ہم نے ظلم دیکھا مگر آج ہم گواہی دیں گے، حسین حق پر تھا۔ ہوا چلنے لگی مگر اس میں روایتی تیزی نہ تھی، بلکہ وہ آہیں لے رہی تھی جیسے ہر جونکا نوحہ پڑ رہا ہو۔ ہر مٹھی مٹی جو حسین پر ڈالنے کے لیے اٹھی، پہلے زمین سجدے میں چلی جاتی اور پھر مٹی اسی کی چھاتی پر گرتی، جس کے لیے نبی نے فرمایا تھا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ جب امام زین العابدین نے اپنے بابا کو غسل دیا تو ہر زخم کو ہاتھوں سے چھوا، آنکھوں سے آنسو بہائے اور لبوں سے دعا کی، یا رب، یہ وہ ہے جو تیرے دین پر قربان ہوا، اس کے لہو کو ضائع نہ ہونے دینا۔ جب کفن دیا گیا تو آسمان پر بجلی چمکی اور ایسا لگا جیسے عرش سے کوئی آواز آئی، یہ وہ جسم ہے جس پر جنت رو رہی ہے۔ قبر تیار کی گئی مگر زمین خود کانپ رہی تھی جیسے اپنے اندر اتنے نور کو سمیٹنے سے قاصر ہو۔ امام زین العابدین نے امام حسین کے جسم کو آہستہ آہستہ اٹھایا اور جیسے ہی اسے قبر میں رکھا، فضا تھم گئی، فرشتوں کی آنکھوں سے نور کی بوندیں گری، جنات نے تسبیح کے دانے زمین پر رکھ دیے اور آسمان سے ایک ہلکی صدا آئی، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ قبر تیار تھی، وہ قبر جو دنیا کی سب سے مقدس، سب سے پیاری، سب سے مظلوم لاش کے لیے کھودی گئی تھی۔ مٹی کی خوشبو نہ تھی، اس میں وہ لہو بسا تھا جو نبی کے لبوں کو چھوتا تھا، جو کبھی سجدے میں رسول اللہ کے کندھوں پر بیٹھتا تھا۔ امام زین العابدین دونوں ہاتھوں میں وہ بدن تھامے کھڑے تھے، سر موجود نہ تھا مگر وہ چہرہ جسے زمین چومنے کی حسرت میں صدیوں انتظار کر رہی تھی، آج اس کی آغوش میں آنے والا تھا۔ انہوں نے جسم کو قبر میں رکھا اور جیسے ہی وہ جسم مٹی سے لپٹا، آسمان سے ایک چیخ اٹھی جیسے کوئی نورانی آواز کہہ رہی ہو، ظلم مکمل ہو چکا مگر حسین زندہ ہے۔ زمین کپ کپائی، آسمان نے ایک ہلکی گرج پیدا کی اور ہوا تھم گئی۔ امام زین العابدین نے قبر کے کنارے پر بیٹھ کر اپنا سر جھکایا اور کہا، بابا، میں جا رہا ہوں مگر دل کے ساتھ آپ کو دفن کر رہا ہوں۔ میں آپ کا انتقام نہ لے سکا، میں آپ کو آخری وقت میں پانی نہ دے سکا، مگر آج آپ کو اپنی دعا دے رہا ہوں، اپنی وفا دے رہا ہوں۔ پھر وہ قبر کے پاس بیٹھ گئے، ہاتھ جوڑے اور لرزتی آواز میں سورہ فاتحہ تلاوت کی، لفظ بلفظ جیسے قبروں سے سنائی دینے لگے، آمین۔ پھر انہوں نے ہاتھوں سے مٹی ڈالنا شروع کی، پھر مٹی کے ساتھ ایک آہ، ایک چیخ، ایک گھریا، یا حسین، یا حسین۔ جب آخری مٹی ڈال دی گئی تب امام سجدے میں گر گئے، یا اللہ،
یہ وہ بندہ ہے جس نے اپنی ہر چیز تیری راہ میں قربان کر دی، اب تو اسے وہ عزت دے جس کے سامنے ہر بادشاہ کا تاج جھک جائے۔ اسی لمحے بنو اسد کی ایک عورت چیختے ہوئے بولی، کسی کو خبر دو، کسی کو بلاؤ، یہ ظلم یوں ہی نہ دب جائے۔ اور پھر کچھ گھنٹوں بعد ایک قافلہ آتا ہے، جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ، وہ صحابی جنہوں نے رسول اللہ کے لبوں سے حسین کی تعریف سنی تھی، آج وہ خود کربلا کی زمین پر آ رہے تھے، اپنے خادم کے سہارے، نابینا آنکھوں سے لیکن دل کی بینائی کے ساتھ۔ جیسے ہی وہ قبر پر پہنچے سجدے میں گر گئے اور چیخ مار کر بولے، یا حسین، میں نے تمہیں ننھا سا دیکھا تھا، آج تمہاری قبر پر آیا ہوں۔ اور قبر بول رہی ہے، یہ وہ ہے جس نے ظالم کے مقابلے میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ انہوں نے قبر کی مٹی سونگی اور کہا، اس مٹی کی خوشبو جنت کی خوشبو ہے۔ قافلے کے ساتھ کچھ لوگ اور بھی تھے، سب رونے لگے اور وہاں اسی مٹی پر پہلی مجلس حسین برپا ہوئی۔ جابر رضی اللہ عنہ نے آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیے اور کہا، یا اللہ، ہمیں وہ آنکھ دے جو کربلا کو ہر سال روئے، ہمیں وہ دل دے جو ظلم کے خلاف حسین کی طرح کھڑا ہو، اور ہمیں وہ زبان دے جو ہر روز کہے، سلام ہو آپ پر اے ابو عبداللہ حسین، اور ان ارواح پر جو آپ کے صحن میں قیام پذیر ہوئیں۔ آپ سب پر میری جانب سے ہمیشہ کے لیے اللہ کا سلام ہو، جب تک میں زندہ ہوں اور جب تک دن و رات باقی ہیں۔ امام زین العابدین، جابر بن عبداللہ اور بنو اسد کے لوگ واپس پلٹے تو ان کے قدموں میں وہ بوجھ تھا جو کسی قوم کی شکست کا نہیں بلکہ شہادت کی فتح کا اعلان تھا۔ کوفہ کا شہر، وہی کوفہ جہاں کل تک نعرے تھے، آئیے حسین ہم منتظر ہیں، اب اسی کوفہ میں دیواریں بھی شرمندہ تھیں، گلیاں سونی تھیں، لوگ دروازے بند کیے گریہ کرتے نظر آ رہے تھے، مگر دیر ہو چکی تھی۔ عبیداللہ بن زیاد کے محل میں ایک عجیب سا خوف چھا گیا تھا، اس کی نیندیں حرام ہو چکی تھی، وہ رات کو ہڑبڑا کر اٹھتا، چیختا، یہ کون کہہ رہا ہے، یا حسین۔ کوفہ کے لوگوں نے دیکھ لیا تھا کہ نبی کے نواسے کو قتل کرنے سے صرف زمین ہی نہیں، دل بھی برباد ہو چکے ہیں۔ کچھ اپنے دروازوں پر یہ لفظ کند کرواتے، کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے، لکھنے لگے تھے۔ کچھ لوگوں نے تو اپنے بچوں کے نام ہی حسین، علی، عباس رکھ لیے، جیسے اپنے گناہوں کا کفارہ ادا کرنا چاہتے ہوں۔ مگر حسین کی قبر، وہ کربلا کی مٹی، وہاں انقلاب کی پہلی سانسیں لینا شروع ہو چکی تھی۔ چند روز بعد ایک چھوٹا قافلہ کچھ مخلص جوانوں کا امام حسین کی قبر پر آتا ہے۔ وہ اپنے ساتھ فقط ماتم، آنکھوں کے آنسو اور دلوں میں آگ لائے۔ ان کے لبوں پر صرف ایک صدا تھی، لبیک یا حسین۔ وہ وہاں بیٹھ جاتے ہیں، ماتم گھڑتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں اور وہ جملہ دہراتے ہیں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ پھر وہ قافلہ بڑھنے لگا، دن بدن، مہینہ بمہینہ، سال بسال یزید کی نیندیں اور خراب ہو گئیں۔ اس نے قبر حسین پر پہرہ دار بٹھانے کی کوشش کی، مگر کیا وہ اس مٹی کو بند کر سکتا تھا جس میں حق دفن تھا؟ بی بی زینب، وہ بہن جس نے بھائی کی لاش کے سامنے صبر کے پہاڑ جیسا وقار دکھایا، اب مدینہ میں تھی، مگر اس کی آواز شام تک پہنچ چکی تھی۔ وہ ہر دربار میں کہتی تھی، تم نے میرے حسین کو مارا، مگر تم اس کی صدا کو نہیں مار سکتے، وہ صدا جو ہر آزاد انسان کو جگائے گی۔ یزید کا دربار جو کل تک ہنسی کا گھر تھا، اب وہیں گریہ ہونے لگا۔ کچھ لوگ دین سے منہ موڑنے لگے، کچھ نے یزید کی بیعت واپس لے لی۔ حسین کی قبر سے ایسا انقلاب اٹھا جو تلوار کے بغیر بھی سلاطین کے تخت ہلا دیے۔ کوفہ کے چند جوانوں نے خود کو زنجیروں میں جکڑ لیا اور امام حسین کے غم میں سڑکوں پر روتے روتے نکلے۔ کسی نے پوچھا، تم یہ سب کیوں کر رہے ہو؟ تو وہ صرف ایک لفظ بولے، ہم دیر سے جاگے ہیں، مگر جاگے ضرور ہیں۔ کربلا کی مٹی اب صرف زمین نہ رہی تھی، وہ ایک مکتب بن چکی تھی، وہ ترتیب گاہ بن چکی تھی، وہ ہر مظلوم کی پناہ بن چکی تھی۔ فرشتے جنہوں نے دفن کے وقت پروں سے قبر کو ڈھانپا تھا، اب ہر جمعہ وہاں آتے، سلام کرتے اور واپس جاتے۔ جنات جو حسین کی زیارت کے لیے آتے تھے، اب لوگوں کو راستہ دکھاتے، ادھر چلو، یہی وہ قبر ہے جہاں جنت کا سردار دفن ہے۔ اور پھر زمانہ گزرتا گیا، لیکن ایک صدا نہ رکی، کلو یومن عاشورا وکل ارض کربلا، ہر دن عاشورا ہے
اور ہر زمین کربلا ہے۔ یہ صدا وقت کے ساتھ نہ مری بلکہ ہر مظلوم کے ہونٹوں سے نکلی۔ اور جب سب دفن ہو چکے، سب آہیں مٹی میں چھپ گئیں، سب آنکھیں خالی رہ گئیں، تو کچھ سوال وقت کے سینے پر کند ہو گئے۔ کسی نے نہیں کہا مگر دلوں نے پوچھا، کیا وہ رب جو حضرت اسماعیل کو ذبح ہونے سے بچا سکتا تھا، کیا وہ علی اصغر کے حلق پر چلنے والے تیر کو روک نہیں سکتا تھا؟ کیا وہ قادر مطلق جو جبرائیل کو لوح محفوظ سے لے آتا ہے، وہ امام علی اکبر کے سینے میں پیوست نیزے کو پلٹ نہیں سکتا تھا؟ کیا وہ پروردگار جو موسیٰ کو دریا چیر کر بچا لیتا ہے، وہ امام قاسم کے لہو میں بھیگے جسم کو بچا نہیں سکتا تھا؟ اور جواب آیا، ہاں بچا سکتا تھا، ہر زخم کو بھر سکتا تھا، ہر نیزہ روک سکتا تھا، ہر لاش کو زندہ کر سکتا تھا، مگر یہ امتحان تھا، ایک ایسا امتحان جو صرف حسین کے خون سے دین کو سچائی کا سرما دے سکتا تھا۔ انہیں سب کچھ پہلے سے معلوم تھا، ہر شہادت کا لمحہ، ہر زخمی چہرہ، ہر بے گناہ بچہ، مگر پھر بھی وہ آئے۔ کیوں؟ کیونکہ نانا کے دین کو بچانا تھا، اس اذان کو بچانا تھا جس میں اشہد ان محمد الرسول اللہ گونجتا رہتا ہے، اس سجدے کو بچانا تھا جس میں روح جھکتی ہے، اور اس اسلام کو بچانا تھا جو کربلا کے لہو سے قیامت تک زندہ رہے گا۔ اور یوں مٹی نے قربانی کو سمیٹ لیا، مگر مقصد آسمان پر بلند کر دیا گیا۔ کربلا ختم نہیں ہوئی تھی، بس دفن ہوئی تھی۔ میدان سن ہو گیا تھا، مگر امام زین العابدین کا دل شور کرتا رہا۔ وہ جسم تو مدینہ میں واپس آ گئے، مگر روح اب بھی کربلا کے خیمے میں بیٹھی رو رہی تھی، جہاں سے آسمان کا رنگ سرخ ہوا تھا۔ امام کا چہرہ نور سے بھرا ہوا، مگر آنکھیں آنسوؤں سے خالی نہیں تھی۔ ان کی زندگی ایک مسلسل ماتم بن گئی تھی۔ لوگ کہتے تھے، یہ جوان امام یہ دن رات کیوں روتے ہیں؟ کوئی کہتا، یہ تو قیدی تھے، کربلا میں موجود بھی نہیں تھے، مگر انہیں کیا خبر کہ ایک بیٹے نے اپنے باپ کی لاش کو اپنے ہاتھوں سے دفن کیا، وہ بھی بے سر لاش۔ ایک ایسا بیٹا جو بیمار تھا، کمزور تھا، اور جس کے سامنے شہادت کا ہر منظر نوچ نوچ کر دکھایا گیا۔ ایک دن کسی نے پوچھا، مولا آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ کیا شہادت مقدر نہ تھی؟ امام نے نگاہ اٹھائی اور فرمایا، ہاں شہادت مقدر تھی، لیکن کیا تم نے علی اکبر کی جوانی دیکھی تھی جب اس کا سینہ نیزے پر پھٹا؟ کیا تم نے عباس کی وہ آنکھیں دیکھی تھی جو پانی کے مشکیزے کی تلاش میں خشک ہو گئیں؟ کیا تم نے علی اصغر کا وہ حلق دیکھا تھا جسے نیزے نے چیر دیا؟ کیا تم نے بی بی زینب کو قیدی بنتے، بچوں کو جلتے خیموں میں چیختے دیکھا تھا؟ اور پھر امام کی آواز رک گئی، وہ رونے لگے، اور اتنا روئے کہ ان کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ کہتے ہیں جب کبھی امام کے سامنے پانی آتا وہ چہرہ جھکا لیتے۔ لوگ پوچھتے، کیا پیاس لگی ہے؟ امام کہتے، ہاں لگی ہے، مگر میرے حسین کو پیاسا مارا گیا، میں کیسے سکون سے پی سکوں؟ ایک دن گوشت کا ٹکڑا میز پر آیا، کسی نے چاقو اٹھایا اور جیسے ہی گوشت کاٹنے لگا، امام زین العابدین چیخ مار مار کر گر گئے۔ لوگ دوڑ کر آئے، مولا کیا ہوا؟ انہوں نے آنکھیں بند کیے ہوئے تھی اور فرمایا، یہ چھری مجھے علی اصغر کی گردن یاد دلا گئی، وہ چھری جو اس کے حلق پر چلائی گئی، اور زمین بھی کانپ گئی۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر لوگ چپ ہو جاتے، مدینہ ماتم بن جاتا، اور کربلا ایک یاد نہیں، ایک زندہ آگ بن جاتی۔ امام نے زندگی بھر کبھی کوئی مسکراہٹ نہیں دیکھی، جو بھی ان کے پاس آتا امام کی آنکھیں بھیگ جاتی اور ایک ہی بات کرتے، یہ قربانی صرف میرے گھر کی نہیں تھی، یہ تم سب کے دین کے لیے تھی، اگر تم نے سچ نہ بولا تو حسین کا خون ضائع ہو جائے گا۔ کبھی فرماتے، اگر تم حسین کی عزاداری کرتے ہو تو اپنے کردار کو حسین جیسا بناؤ، اگر تم کربلا کا نام لیتے ہو تو اپنے ظلم کو روک لو، ورنہ تم بھی کوفیوں کی صف میں آ جاؤ گے۔ یہ امام زین العابدین کی گواہی تھی۔ وہ بیٹا جس نے دفن کیا، وہ قیدی جو گواہ تھا، وہ امام جو روتا رہا تاکہ ہم صرف آنسو نہ بہائیں بلکہ سچ کے قافلے میں شامل ہو جائیں۔ پیارے دوستو، اب ہم ذکر کریں گے امام حسین علیہ السلام کا سر کہاں گیا، یزید نے اس پقیزہ سر کے ساتھ کیا کیا، کس نے اس سر کا استقبال کیا، کہاں دفن ہوا، اور امت نے کیا سیکھا۔ اگر آپ یہاں تک واقعہ سن چکے تو آگے کا دل دہلا دینے والا واقعہ بھی ضرور سن کر جائیے گا۔ لاشیں دفن ہو چکی تھی، مگر ایک لاش کا سر
امام حسین کا سر اب بھی زمین پر نہیں بلکہ نیزے کی نوک پر تھا، وہ سر جو نبی کے لبوں سے لگا کرتا تھا، جو جبرائیل کی اذان سنتا تھا، جو رسول خدا کی آغوش میں پل کر جوان ہوا تھا، اب ایک بے رحم سپاہی کے نیزے پر بے حرمتی کا منظر بنا ہوا تھا۔ کوفہ کی طرف قافلہ روانہ ہوا اور آگے آگے حسین کا سر، لوگ تماشا سمجھ کر نکلے، بچوں نے پھول برسائے، بڑوں نے آوازیں کسی، مگر وہ سر خاموش نہ تھا۔ روایتوں میں آتا ہے جب بھی قافلہ کسی منزل سے گزرتا، اس سر کے لبوں سے تلاوت قرآن کی آواز سنائی دیتی تھی۔ سبحان اللہ۔ امو حسبتا ان اصحاب الکہف والراقم کانوا من آیاتنا عجبا، سب حیران تھے، یہ کیا ہے؟ سر جدا ہو چکا مگر قرآن پڑھ رہا ہے۔ کوفہ پہنچنے پر عبید اللہ بن زیاد نے سر کو اپنے دربار میں منگوایا۔ اس نے سر کو تخت کے سامنے رکھا اور انگوٹھی سے امام کے لبوں کو چھیڑا۔ یہ وہی لب تھے جو نبی کو بوسے دیا کرتے تھے۔ درخت بھی کاٹے جائیں تو لہو نہیں نکلتا، مگر جب زیاد نے زبان درازی کی تو کمرے کی دیواروں سے چیخیں سنائی دینے لگی۔ پھر قافلہ شام کو روانہ ہوا اور شام کی فضا میں امام حسین کا سر گلیوں میں گھمایا گیا۔ لوگ ہنستے تھے۔ یزید نے دربار میں اپنے تخت کے سامنے رکھوایا اور کہا، الحمدللہ میرا انتقام پورا ہوا۔ مگر اس دربار میں بی بی زینب کھڑی تھی اور انہوں نے وہ تاریخی جملہ کہا، اے یزید، تو سمجھتا ہے تو نے ہم کو ذلیل کر دیا؟ یاد رکھ، تو نے صرف ہمارا جسم قید کیا ہے مگر ہمارا پیغام قید نہ ہوگا۔ تو جتنا چاہے حسین کا سر گھما، اس کے لب بولتے رہیں گے اور تیرے ظلم کے خلاف گواہی دیتے رہیں گے۔ یزید خاموش ہو گیا۔ اہل شام کی آنکھیں نم ہونے لگی اور اسی دن یزید کے محل میں حسین کی گونج سنائی دینے لگی۔ کچھ روایت کہتی ہیں کہ سر کو دمشق میں دفن کیا گیا، کچھ کا کہنا ہے سر کو واپس کربلا بھجوا دیا، کچھ کہتے ہیں مدینہ جنت البقیع میں دفن ہوا۔ لیکن ایک بات طے ہے، وہ سر کٹا مگر سر بلند رہا۔ اب ہم اس سوال کا جواب دیں گے جو ہر دلوں کی دھڑکن ہے، ذوالجناح کون تھا، کہاں سے آیا تھا اور امام حسین کی شہادت کے بعد کہاں گیا؟ ذوالجناح وہ گھوڑا جسے رسول خدا نے خود امام حسین کے لیے منتخب فرمایا تھا، جسے علی نے ہاتھوں سے پالا، بی بی فاطمہ نے اپنے دامن سے سونٹا اور امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے غذا دی۔ یہ وہی ذوالجناح تھا جس نے کبھی نال کی آواز بلند نہ کی۔ جب امام نماز میں ہوتے، وہ چلتا تو فرشتے ادب سے ہٹ جاتے، وہ رکاب جھکاتا تو حسین سجدے سے اٹھتے۔ یہ وفا کی سواری تھی جس کا ذکر حیوانوں میں بھی نایاب ہے۔ جب کربلا میں امام کے اصحاب ایک ایک کر کے شہید ہو چکے، جب عباس، علی اکبر، قاسم سب رخصت ہو چکے، تب امام حسین اپنے خیمے میں داخل ہوئے اور ذوالجناح کے پاس آئے۔ انہوں نے ہاتھ پھیرا اور کہا، اے میرے رفیق، اب ہمارا ساتھ آخری سفر ہے۔ ذوالجناح کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس نے اپنی پیشانی زمین سے لگا دی جیسے وہ بھی سجدہ کر رہا ہو۔ جب امام سواری پر سوار ہوئے تو ذوالجناح نے ویسے ہی رفتار پکڑی جیسے وہ جنت کی طرف لے جا رہا ہو۔ لیکن جب تیر برسے، نیزے لگے اور جب امام گھوڑے سے نیچے گرے، ذوالجناح رکاب کو خالی دیکھ کر پاگل ہو گیا۔ اس نے شور مچایا، مٹی پر پیر مارے اور واپس خیمے کی طرف دوڑا، مگر اب اس پر کوئی سوار نہ تھا۔ وہ خیمے کے پاس آیا، بی بی زینب دوڑی، بی بی سکینہ دوڑی، سب نے دیکھا کہ امام کی سواری آئی ہے مگر خود امام نہیں۔ ذوالجناح کے جسم پر خون لگا تھا۔ بی بی زینب نے اس کی گردن کو پکڑ کر پوچھا، کیا حسین شہید ہو گئے؟ ذوالجناح نے فقط سر جھکا دیا اور زور زور سے ہنہنانا شروع کیا، جیسے چیخ چیخ کر کہہ رہا ہو، ہاں حسین کو مار دیا گیا، تمہارے نبی کا نواسہ اب اس زمین پر نہیں ہے۔ پھر ذوالجناح میدان میں واپس گیا اور امام حسین کے جسم کے پاس بیٹھا اور وہاں رک گیا۔ کچھ روایتیں کہتی ہیں وہیں اس نے آخری سانسیں لی، کچھ کہتے ہیں اسے یزیدی فوج نے بھی مارا، کچھ کہتے ہیں وہ چپ چاپ خالی میدان میں غائب ہو گیا، مگر سب کہتے ہیں ذوالجناح نے وہ وفا نبھائی جو صرف عاشق ہی کر سکتا ہے، اور اس کے نالوں کی آواز آج بھی عزاداری کی فضا میں گونجتی ہے۔ ناظرین، جہاں ذوالجناح جیسے گھوڑے نے وفا نبھائی، وہاں ایک کبوتر نے بھی اپنی وفاداری دکھائی، اور ایسی دکھائی کہ اگر آپ نے دل سے سن لیا تو آنکھیں نم، دل نرم
اور روح بیدار ہو جائے گی۔ کربلا وہ میدان جہاں ہر قدم پر پیاس تھی، ہر قدم پر شہادت اور ہر ذرا نبی کے نواسے کے لہو سے تر۔ جب امام حسین کا لاشا تنہا بے کفن بے سر گرم زمین پر پڑا تھا، نہ کوئی دوست بچا، نہ وفادار، نہ مددگار، تو ایک سفید کبوتر آسمان سے اترا، وہ میدان کے بیچ آیا، گرد و غبار، خون، دھواں، سب کچھ دیکھ کر رک گیا۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ امام حسین کے جسم کے گرد چکر لگانا شروع کیا، کبھی سینے پر بیٹھتا، کبھی ہاتھوں کو چومتا، کبھی آنکھوں سے پر چھوتا، اور پھر اس نے اپنے سفید پروں کو امام کے خون میں رنگا، ایک پر دائیں طرف، ایک پر بائیں، جیسے وہ کوئی علم اٹھا رہا ہو، جیسے وہ اعلان کر رہا ہو، اے دنیا والو دیکھ لو، میں گواہ ہوں، یہ خون نہ حق نہیں، یہ خون حق کا چراغ ہے۔ پھر وہ آسمان کی طرف اڑا، اور روایتوں میں آتا ہے جہاں سے وہ گزرا وہاں ہوا رک گئی، درخت لرز گئے اور پرندے خاموش ہو گئے۔ وہ پرندہ مدینہ کی طرف روانہ ہوا اور کچھ روایتوں کے مطابق روضہ رسول کے گنبد پر جا بیٹھا۔ اس نے خون آلود پر وہاں رکھے اور چیخ مار کر رویا۔ ایک نورانی صدا آئی، کیا یہ میرے نواسے کا خون ہے؟ اور کبوتر نے اپنی چونچ سے گواہی دی، ہاں۔ مدینہ کا آسمان بھی سیاہ ہو گیا، اور کہتے ہیں اس دن وہاں کے پرندے خاموش ہو گئے۔ جب کبوتر آسمان کی طرف اڑا، وہ اکیلا نہ تھا، اس کے ساتھ حسین کا خون، نبی کا درد، زینب کی آہیں، سکینہ کی پیاس اور عباس کی وفا بھی تھی۔ کربلا کا آسمان اسے روکتا، کربلا کی مٹی اسے پکڑتی، مگر وہ جانتا تھا مجھے پیغام لے کر جانا ہے، مجھے نور بن کر اترنا ہے۔ وہ پر پھیلائے ہوئے ہواؤں کو چیرتا، صحراؤں سے گزرتا، آخرکار ایک ویران سا درخت اسے ملا۔ وہاں وہ رکا، تھکا ہوا مگر دل سے بے چین۔ اس درخت کی شاخ پر بیٹھ کر اس نے زور سے ایک بار ہنہنایا، جیسے کوئی نالا کرتا ہے۔ درخت کے نیچے ایک چھوٹی سی بچی بیٹھی تھی، معصوم مگر آنکھوں سے محروم۔ اندھیرے میں وہ روشنی تلاش کرتی تھی، مگر ہر روز ناکام ہو کر باپ کا انتظار کرتی۔ اس کا باپ ایک یہودی تھا جو اسے ہر روز اسی درخت کے نیچے بٹھا کر مزدوری کرنے چلا جاتا اور شام کو واپس آتا۔ کبوتر نے اپنے پر پھیلائے، خون کے چند قطرے اس کے پروں سے ٹپکے، ایک قطرہ آہستہ سے نیچے گرا اور اس بچی کی آنکھ کے اندر داخل ہو گیا۔ سبحان اللہ! پہلے تو وہ چونکی، پھر ایک لمحے بعد وہ لرزنے لگی، اور پھر اس کی آنکھوں میں ایک چمک سی پیدا ہوئی، روشنی جیسے کسی نے چراغ جلا دیا ہو۔ وہ دیکھ سکتی تھی، وہ دیکھ رہی تھی۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، آسمان، زمین، درخت، تتلیاں، سب کچھ نیا، سب کچھ امام حسین کی فیض شامل تھی۔ یہودی باپ آیا، گھبرایا، ادھر ادھر دیکھا، بیٹی کا کہیں پتہ نہ چلا۔ پھر ایک جوان لڑکی نظر آئی جو دور کسی شاخ کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے پکارا، اے بیٹی، کیا تو نے یہاں ایک نابینا لڑکی کو دیکھا جو میری بیٹی ہے؟ لڑکی پلٹی، بابا کیا آپ اپنی بیٹی کو پہچان نہیں سکے؟ باپ کے قدم رک گئے۔ کون؟ تم میری بیٹی؟ ہاں بابا، میں وہی بیٹی ہوں، مگر اب میں دیکھ سکتی ہوں۔ باپ چیخ اٹھا، یہ کیسے ممکن ہے؟ بیٹی نے مسکرا کر اوپر درخت کی شاخ کی طرف دیکھا، اشارہ کیا جہاں اب بھی وہ کبوتر بیٹھا تھا، خون آلود پرندوں کے ساتھ۔ بابا، یہ سب اس کبوتر کی وجہ سے ہوا، یہ امام حسین کے خون میں نہایا ہوا تھا، اور اس کے ایک قطرے نے میری دنیا بدل دی۔ باپ لرز گیا، یہ کون امام ہے؟ لڑکی بولی، وہ نبی کے نواسے تھے جنہیں پیاسا شہید کیا گیا، اور جن کا خون آج بھی اندھی آنکھوں کو روشنی دیتا ہے اور مردہ دلوں کو زندہ کرتا ہے۔ باپ زمین پر گر گیا۔ اگر یہ حسین کا اثر ہے تو میں گواہی دیتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ امام حسین چراغ ہدایت، سفینۃ النجات۔ ناظرین، جہاں زلجنا نے زمین پر وفا کی آخری داستان لکھی، جہاں سفید کبوتر نے خون حسین سے اپنے پر رنگے، وہیں ایک ایسا پرندہ بھی آیا جسے لوگ صدیوں سے منحوس کہتے آئے ہیں، جسے دیکھ کر دروازے بند کیے جاتے ہیں، جس کی آواز سن کر لوگ پناہ پناہ پکارتے ہیں، لیکن وہ جو دنیا کی نظر میں منحوس تھا، کربلا کی زمین پر سب سے بڑے راز کو سنبھالے آیا تھا۔ جی ہاں، الو، وہی الو جسے اکثر بدشگنی کی علامت سمجھا جاتا ہے، وہ آیا، مگر اس بار وہ بدشگنی لے کر نہیں آیا۔ جب ہر طرف خاموشی تھی،
आसमान खामोश, जमीन थकी हुई, लाशें दफन हो चुकी, खैमे जले हुए और अहले बैत का काफिला कैद में जा चुका था, तब वो स्याह परिंदा आसमान से नीचे ना आया, ना किसी दरख्त पर रुका, ना किसी टहनी को छुआ, बस सीधा आया और इमाम हुसैन की कब्र पर उतर गया। उसके पर गिर्द आलूद थे, उसकी आंखों में एक अजीब उदासी थी और खामोशी में ऐसी लर्जिश थी जैसे वक़्त का मातम हो रहा हो। ना वो बोला ना चीखा, बस इमाम हुसैन की कब्र के गिर्द आहिस्ता आहिस्ता चक्कर लगाने लगा, जैसे कोई मुजावर तवाफ कर रहा हो, जैसे उसके परों से इल्तिजा निकल रही हो, जैसे वो कह रहा हो, मेरे मौला, लोग मुझे नहूसत की निशानी समझते हैं, मगर मेरा दिल तुम्हारे गम से खाली नहीं। इंसान जो तुम्हें ना पहचान सके, क्या मेरा खामोश तवाफ तुम्हारी इज्जत में कम है? उस परिंदे ने आसमान की तरफ देखा, फिर मट्टी पर झुक गया, अपने पर इमाम हुसैन की कब्र की खाक से रंगे और बिल्कुल साकत बैठ गया। कुछ देर बाद चंद कूफी गुजरे, उसे देखा तो चौंके, कहने लगे, ये क्या नहूसत है? ये परिंदा यहाँ क्यों बैठा है? ये तो बुरा शगुन है। एक ने जूता उठाया, दूसरे ने पत्थर मारने की तैयारी की, किसी ने आवाज लगाई, भगा दो इस नहूसत को इमाम हुसैन की कब्र से। लेकिन वो परिंदा अपनी जगह से ना हटा, ना पलटा, ना बोला, बस कब्र के साथ चिमटा रहा, ऐसा चिमटा जैसे वो कब्र से वफा का बंधन जोड़ चुका हो। वो शाम करबला के मैदान वीरान पर छा रही थी, हवा चल रही थी, मगर उसमें कोई जिंदगी ना थी। कब्र हुसैन पर वो स्याह परिंदा बैठा था, ना बोलता था ना उड़ता था, बस तवाफ करता था, जैसे इमाम हुसैन के गम को परों में समेटना चाहता हो। कुछ देर बाद कूफा का एक सिपाही आया, उसने कब्र के करीब साया देखा, नजदीक आया और मुंह बनाकर बोला, क्या नहूसत छाई है यहाँ पर? ये उल्लू यहाँ क्यों आया है? फिर कोई मुसीबत आने वाली है। उसने जमीन से एक पत्थर उठाया, जोर से उछाला, पत्थर परिंदे के पर लगा, खून टपका, परिंदा लरस गया, मगर उड़ा नहीं, ना चीखा ना शोर किया, बस आहिस्ता आहिस्ता खुद को घसीटता हुआ इमाम हुसैन की कब्र की तरफ गया। जमीन पर बैठा, परों को कब्र की मट्टी में छुपाया और आसमान की तरफ देखकर एक तवील सिसकी जैसे सांस ली, जैसे कोई आखिरी सलाम कर रहा हो। मेरे मौला, मैं दुनिया की नजर में बदशक्ल हूँ, मगर तुम्हारे कदमों में आकर खुद को सबसे हसीन महसूस करता हूँ। जिस परिंदे को दुनिया नहूसत कहे, उसे तेरा दर पाक कर दे, ये भी कोई कम नसीबी नहीं। फिर उसकी आंखें बंद हो गई, जिस्म साकत हो गया, सांस रुक गई और रूह शहादत की मट्टी में दफन हो गई। चंद लम्हे बाद कुछ लोग वहाँ जमा हुए। किसी ने कराह कर कहा, ये मरा हुआ भी कब्र के पास से क्यों नहीं जा रहा? क्यों कब्र से चिमट गया था? ये वाकई मनहूस था। तब एक बुजुर्ग आगे बढ़े, आंखों में आंसू, चेहरे पर सुकून। उन्होंने कब्र की मट्टी छुई, परिंदे के लिए जान जिस्म को देखा और नरमी से बोले, नहीं, ये मनहूस नहीं था, ये वो है जिसे दुनिया ने रद्द किया, मगर इमाम हुसैन ने अपना बना लिया। ये खामोश था, मगर उसकी खामोशी करबला के नोहे से भरी हुई थी। ये मनहूस नहीं, ये इमाम हुसैन का राजदार है। नाजरीन, आज जब भी कोई स्याह परिंदा देखें तो ये याद रखें, कभी कभी जो बदसूरत लगे वो इमाम हुसैन के दर पर सबसे खूबसूरत बन जाता है। वफा शक्ल से नहीं, वफा दिल से पहचानी जाती है। और वो परिंदा जिसे जमाना उल्लू कहता रहा, आज भी इमाम हुसैन की कब्र पर खाक में सजा वफा की सबसे बड़ी मिसाल है। लब्बैक या हुसैन, अल्लाह हाफिज।